बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। पिछले 2 दिन में बहुत तेज़ी के साथ कुछ ऐसी ख़बरें जो हैं वो सामने आईं। मैं ज़रा वीलॉग जो है वो अपना नहीं कर सका था। जो मेरा पिछला वीलॉग था वो आपने देखा था कि वो मीनार पाकिस्तान से था, और वो बेसिकली प्री रिकॉर्डेड था और स्केड्यूल हुआ हुआ था, उसका टाइम हुआ हुआ था, तो वो अपलोड हो गया। गो के उस टाइम पे मैं ज़रा कहीं मसरूफ़ था, अदरवाइज़ जो वीलॉग बनाना था वो डेफ़िनेटली जनावाला वाक़े के ऊपर ही बनाना था और उसकी बात करनी थी, और उसमें किस तरह वाक़यात पेश आए। ज़ाहिर है अब तक तो वो उस पर बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो चुकी है, यहाँ तक कि जो आर्मी चीफ़ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बहुत स्टर्न जो है वो एक्शन लेने का कहा है। और बेसिकली वो एक जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल तलबा थे, उनको क्योंकि सर्टिफिकेट देने की एक इख्तितामी तकरीब थी, तो उससे ख़िताब कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में हर शख्स को अपने अक़ीदे, अपने मज़हब, बग़ैर किसी रंग व नस्ल के तफ़रीक़ के और मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ादी है। उस आज़ादी के तहत उसको यह हासिल है कि वो अपनी इबादत गाहों में और जहाँ पर भी वो अपने अंदाज़ में अपनी इबादत करना चाहते हैं वो जारी व सारी रहे, और किसी को भी यह हासिल नहीं है कि वो मजहबी बुनियाद पे या फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पे किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी को तंग करे या अजीरन करे। तो क्योंकि जनावाला में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसमें हमने देखा कि बाकायदा मसाजिद से ऐलान किए गए, और जिस शख्स ने ये ऐलान किया कि जी आप लोग निकलें बाहर, और उसने उकसाया लोगों को, जो कि बाद में हमने देखा कि लोगों ने जाके चर्चेज़ जलाए, 4 चर्चेज़ जलाए, और उसमें ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को दरबदर किया और आग लगाई गई। उसमें नुकसान जो है वो कम से कम ये कह सकते हैं कि हमें जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल माली नुकसान हुआ, और पाकिस्तान की साख जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, क्योंकि अमेरिका तक से और यूरोपीय यूनियन तक से जो है वो आवाज़ें आई कि जी ये पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ आप क्या कर रहे हैं, और हम कब कर रहे हैं। हम अपने जो आज़ादी का दिन मनाते हैं 14 अगस्त का, उसके फ़ौरी बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी एक जो है वो शो होस्ट कर रहा था पब्लिक न्यूज़ के लिए, तो वहाँ पर हमारे एक सरदार जी आए हुए थे, बिशन सिंह साहब, और हमारे एक बिशप आए हुए थे, और उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हम यकजहती का पैगाम दें 14 अगस्त पर, जश्न आज़ादी पर, कि जी पाकिस्तान में रहते हुए आपको और आपका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी क्योंकि जो है वो मज़हब से हो या कम्युनिटी से हो, क्योंकि हमारा जो झंडा है ना, पाकिस्तान का जो परचम है, उसमें हरा रंग जो है वो तो है ही है, लेकिन जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों को ही रिप्रेजेंट करता है। और अक्सर ये बात जो है ज़राए तफन्नुन तो की जाती है कि जी जो झंडा है उसके अंदर जो आपने जो डंडा है वो बेसिकली वाइट साइड पे दिया हुआ है, वो ग्रीन साइड पे होना चाहिए था, और ये हम गाहे बगाहे जो है वो ये हरकत हम करके साबित भी कर रहे होते हैं। जिस तरह से जनावाला में ये वाक़या हुआ और लोग जो हैं वो बिफर गए, बाहर निकले, और एक ऐसी बात के ऊपर जिसमें पुलिस जो है उसने एक्शन ले भी लिया था, ये भी ऐलान कर दिया था कि जी हमने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, क्योंकि कानून तो मौजूद है ना, 295C कानून मौजूद है, आप पकड़ें, इन्वेस्टिगेट करें, और उसको चाहे सज़ाए मौत दें या उसको उम्र कैद, जो भी कानून के मुताबिक सज़ा है वो दें। लेकिन आप खुद कौन होते हैं बहैसियत शहरी कि आप जो है किसी की जो ज़िंदगी है उसका ख़ात्मा करें या किसी की इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, और किसी एक या 2 अशख़ास की शरारत मुबैना तौर पे, या जो भी उसको कह लें कि उनकी यानी कि उनका जो एक अमल है, उसकी सज़ा आप उनकी जो कम्युनिटी है पूरी कम्युनिटी को दे दें, ये किसी को हक़ हासिल नहीं है। तो ये हमने देखा कि जी आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने, और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी जो है वो ऐलान किया, और उन्होंने कहा है कि जी फ़ौरी तौर पे जो है इसका एक्शन लिया। 3 से 4 रोज़ में उन्होंने कहा है कि अब जो नुकसान हुआ है वो मुकम्मल किया जाएगा और रेनोवेट किया जाएगा उन तमाम चर्चेज़ को, उन तमाम जगहों को जिनको नुकसान पहुंचाया गया, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो पहले थे, शायद उससे भी बेहतर अंदाज में। और ये जो मुकम्मल इसका अजाला किया जाएगा वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो उसका ख़र्चा उठाएगी। तो ये जो है हमने देखा कि इसको फ़ौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। गो के ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, और माजी में भी हमने ये देखा है कि जब मॉब्स आते हैं, मॉब मेंटालिटी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल काम होता है, लेकिन बाद में लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको अगर आप चुन चुन कर उनको मुकदमा चला के जब सज़ा देंगे और करार वाक़ई सज़ा देंगे, कानून के मुताबिक उनको सख्त से सख्त सज़ा देंगे, अगर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो आप उस पर भी मुकदमा चलाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आइंदा कभी इस तरह का जो वाक़या है वो पेश नहीं आएगा, और लोगों को ये पता होगा कि हाँ जी कानून मौजूद है, हम कोई गलत इल्ज़ाम ना लगाएं, झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं।
بہرحال اس کو ایک صحیح ڈائریکشن میں ہمیں لے جانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اس پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ یا تو ہم امتی ہیں یا ہم مذمتی ہیں, ٹھیک ہے, یا تو ہم امتی بن کر اللہ معاف کرے کہ ہم وہ ایسے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اسلام کے کہ جی ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور نقصان کس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں جی, آپ اپنے ہی جو پاکستانی ہیں ان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم مذمتی بن جاتے ہیں کہ بس جی بڑا افسوس ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا, بڑا دکھ ہے. ہمیں اس سے نا باہر نکلنا ہوگا. ہماری قوم اس امتی اور مذمتی کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے, ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں یہ جو ہے بڑی سمپل سی بات ہے, سوری, اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ عمل نیکسٹ ٹائم نہ کریں. وہ آپ کا عمل نہ کرنا ہی ثابت کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس پر آپ کو افسوس ہے اس واقعے کے اوپر. پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے وہ مذاق اڑتا ہے. ہم بات کرتے ہیں منی پور کی, بھارت میں جی اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, دلتوں کو جو ہے وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے ذرا پہلے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ, بہت زیادہ یعنی کہ ہمیں سوچ بچار کرنے کی اس پر ضرورت ہے اور انسان کا بچہ بننے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسانیت ہے, بعد میں پھر کوئی مذہب یا پھر فرقے آتے ہیں. پاکستان سب کے لیے ہے, اور یہاں پر قائد اعظم کا بھی یہ فرمان تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی, جس کو جس عبادت گاہ میں جانا ہے اپنی عبادت کرنی ہے, کسی پر کوئی روک ٹوک جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو قائد اعظم کے فرمودات ہم 11 اگست پہ چلاتے ہیں, اور اس کے یعنی کہ جو ان کے فرمودات ہیں وہ 14 اگست کو چلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اگلے دن جو ہے نا وہ اس طرح کا واقعہ کر دیتے ہیں. تو یہ انتہائی جو ہے وہ شرمناک عمل ہے جو ہوا. پھر ایک دو اور جو ہیں وہ واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں, اس کا ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا میں جو ہے وہ بڑے زیادہ اس پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے, اس پر بھی ہم ذکر کریں گے. لیکن جو وفاقی کابینہ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا, اور اس میں جو نام سامنے آئے ہیں فائنل نام جنہوں نے حلف بھی اٹھا لیا کوئکلی, اس میں سرفراز بگٹی صاحب ہیں جو کہ اب وزیر داخلہ ہوں گے, جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں جن کے بارے میں میں نے جو ہے وہ ویلاگ بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کا نام پہلے وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا, لیکن بہرحال اب وہ وزیر خارجہ ہوں گے, کیونکہ ان کا ظاہر سفارتکاری کا جو ہے وہ تجربہ ہے, امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں اور سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں. شمشاد اختر صاحبہ ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کی گورنر رہ چکی ہیں اور بھی دیگر عہدوں پہ جو ہے وہ کام کر چکی ہیں. تو ایز اے ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ ان کا بڑا شاندار کریئر اور ایکسپیرینس ہے. پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر صاحب ہیں, ان کو جو ہے وہ وزارت دفاع دی گئی ہے, اور احمد عرفان اسلم صاحب ہیں. پھر اعجاز گوہر صاحب ہیں, ان کو بھی جو ہے وزارت دی گئی ہے. عمر سیف صاحب ہیں, یہ پہلے بھی جو ہیں عہدے پہ رہ چکے ہیں اور اب وزیر آئی ٹی ہوں گے. اور اسی طرح سے انیق احمد صاحب جو کہ ہمارے ہر دل عزیز ہیں, بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, ان سے تعلق رہا جیو کے زمانے کا, پھر دنیا ٹی وی کا. ابھی لاسٹ میں ان سے جب گیا لندن الطاف حسین صاحب کا جس میں نے انٹرویو کیا تھا, تو اسی میں وہاں پر اتفاق سے انیق احمد صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اور ہم ایک ایسٹ لندن میں ہی ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے. کھانا میں نے ان کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ کھائیں, لیکن میں کیونکہ آلریڈی ایک برابر میں ایک ریسٹورینٹ تھا وہاں انوائٹڈ تھا ایک اور فیملی کے ساتھ, تو صرف میں ملنے جو ہے وہ ان کے ساتھ گیا تھا, اور اظہر جاوید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. تو بڑا اچھا ایک ظاہر ہے ان کے ساتھ گپ شپ اور تعلق, اور بہت ہی ایک زبردست پرسنالٹی ہے انیق احمد صاحب کی, بہت دھیمے مزاج کے انسان ہیں, اور بڑی گفتگو ان کی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے, اور بڑی باریک جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, اور عبور تو حاصل ہے ہی ان کو ظاہر ہے کیونکہ وہ مذہبی جو ہیں وہ پروگرامز بھی کرتے رہے ہیں, اور دنیا ٹی وی پہ جو ہے وہ کر رہے تھے لاسٹ آئی گیس. تو انیق صاحب جو ہیں وہ وزارت مذہبی امور جو ہے وہ ان کو سونپی گئی ہے. اچھا, پھر ایک اور صاحب جن سے میری اسی ٹرپ میں لندن میں ملاقات ہوئی, اور کہاں ہوئی بھلا, الطاف حسین صاحب کے انٹرویو کے دوران. یعنی کہ جب میں ان سے ملنے گیا انٹرویو کرنے, تو مجھ سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود تھے, اور وہ ان سے ملاقات رہی. غالباً شاید یہ میری پہلی ان سے ملاقات تھی, لیکن اچھی ایک یعنی کہ سلام دعا ہو گئی. اور ٹویٹر پہ تو ظاہر ہے آپ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہی ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ ان کے جو خیالات ہیں اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. تو اپنے مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں اس وقت ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جب وہ اٹھ کے جانے لگے تھے مرتضیٰ سولنگی صاحب, کیونکہ وہ ہم کھانا کھا رہے تھے, اور کھانا کھا کے جب وہ جانے لگے وہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بڑے ایک دلچسپ انداز میں الطاف حسین صاحب کو جا کر جیسے آپ ملتے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں اور خدا حافظ کہتے ہیں, تو انہوں نے جاتے جاتے کہا الطاف بھائی آپ کے ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. یہ میں نے کیونکہ وٹنس کیا دیکھا تو وہ مجھے یاد آ گیا.
تو مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ حالانکہ اب ایک ظاہر ہے ان پر تنقید کی جائے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور کچھ لوگوں پر ہوگی تنقید، ظاہر سی بات ہے، اس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب اس لیے ہیں، شاید جلیل عباس جیلانی صاحب پہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک کریئر جو ہے وہ ذرا غیر متنازع رہا ہے، خارجہ جو انہوں نے سنبھالنی ہے تو اس سے نہیں ہوگی۔ بگٹی صاحب بھی اچھی جو ہے نا وہ یعنی کہ شہرت کے حامل ہیں، پہلے بھی وہ ظاہر ہے رہ چکے ہیں اور معاملات دیکھ چکے ہیں، شمشاد صاحبہ ہو گئیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو ٹیکنوکریٹس ہو گئے نا، لیکن سولنگی صاحب پہ شاید اس لیے ہوگی کہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے بڑے جو ہے نا وہ ناقد رہے ہیں اور ابھی تک ہیں، اور اگر آپ ان کے ظاہر ٹویٹر ہینڈل دیکھیں جا کے تو سولنگی صاحب جو ہے نا وہ لگی لپٹی رکھے بغیر طبیعت صاف کر دیتے ہیں، کوئی بھی جو پی ٹی آئی کا آتا ہے نا خاص کر شہباز گل ٹائپ لوگ اس طرح کے، تو وہ ان کی طبیعت صاف کرنے کے ماہر ہیں۔ پروفیشنل کریئر ان کا بڑا شاندار ہے، اس پر کسی کو جو ہے نا وہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ جی پروفیشنلی ان کا کریئر، اور ظاہر ہے مختلف اداروں میں وہ کام کر چکے ہیں اور اچھے بین الاقوامی اداروں میں کام کر چکے ہیں، وی او اے میں کام کر چکے ہیں، تو سولنگی صاحب ویسے ظاہر سی بات ہے کہ ایک لرنڈ آدمی ہیں۔ جب الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ بھی ایک بڑی، کیونکہ ہسٹری پہ عبور ہے، بات چیت جب وہ کرتے ہیں بڑے، میں نے کہا نا کہ جس طرح سے انیق احمد صاحب بڑے باریک جملے ادا کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سولنگی صاحب بھی ہیں، لیکن سولنگی صاحب پہ اس لیے زیادہ تنقید ہوگی کیونکہ وہ پی ٹی آئی مخالف جو ہے وہ ان کا موقف ہے یا ان کا جو سٹانس ہے، اور آئی ایم شیور جب تک یہ ویلاگ جو اپلوڈ ہوگا اس وقت تک بہت ساری چیزیں جو نا وہ ہو جائیں گی، اور جب نام سامنے آیا تو اس کے بعد ہی شروع ہو گئی تھیں اور ان پر اعتراض جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، اب یہ ایک فطری اعتراض ہے بھی، نیچرل، کیوں؟ اس لیے کہ وزارت اطلاعات چاہے پنجاب کی ہو جس میں عامر میر صاحب ہے، اب عامر میر صاحب جو ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، پروفیشنل کریئر ان کا اپنی جگہ، لیکن جو ان کا سٹانس ہے وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو رہا ہی رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے نا مخالف ان کا جو ہے موقف رہا یا سٹانس رہا، تو اس پر جب انہیں منایا گیا تو پھر ایک دفعہ تکلیف ہوئی تھی پی ٹی آئی کو، اب ادھر جو ہے وفاق میں سولنگی صاحب بن گئے، تو یہاں پر حالانکہ وزیر اطلاعات ہے ان کا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کمیونیکیشن کا کام ہے، زیادہ تر فیصلے اس طرح سے تو انہوں نے نہیں لینے جو کہ کیبنٹ نے لینے ہیں، یعنی کہ جو دیگر وزراء ہیں یا پھر وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے بہت ساری باتوں کو کنوے کرنا ہوتا ہے، تو لیکن تنقید جو ہے وہ ضرور ہوگی، ہم دیکھیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک ظاہر افسوسناک خبر وہ ضرور شیئر کرنی ہے، اس پر واقعی بڑا رنج ہوا، افسوس ہوا، اور وہ تھی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل صاحب، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اور کنور نوید جمیل صاحب ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا، اور مجھے یاد ہے کہ 2015 میں جب کراچی میں الیکشن تھا NA 246 کا ضمنی انتخاب تھا، تو میں اس کی کوریج کے لیے وہاں گیا تھا لاہور سے، اور کراچی گیا تھا کوریج کے لیے، تو وہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی، کیونکہ وہ الیکشن ظاہر ہے کانٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہم کراچی کے علاقے دستگیر جسے کہتے ہیں 15 نمبر، وہاں پر میں کوریج کر رہا تھا، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ جو انتظامیہ تھی یا جو اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، وہ رپورٹرز کو یا ہم لوگوں کو جن کے پاس باقاعدہ کارڈز موجود تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، انہیں اندر جانے نہیں دے رہے تھے کوریج کے لیے، تو ابھی ہم ان سے بحث مباحثہ کر ہی رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اندر سے جب تک اجازت نہیں آئے گی آپ نہیں جا سکتے، تو ایسے میں مجھے یاد ہے کہ کنور نوید جمیل صاحب آ گئے تھے، اور الیکشن میں کوئی بھی اگر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آ جائے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کا حق ہے کہ وہ اندر جا کے جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ اس کی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئے تھے مجھے یاد ہے، تو پھر ایک دم ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، تو انہوں نے پھر سب کو الاؤ کیا، ہم اندر گئے تھے، کنور نوید جمیل صاحب سے گفتگو بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، دھیمے مزاج کے انسان بہت، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ لاسٹ جو ہیں وہ PS 127 سے رکن سندھ اسمبلی تھے، اور یہ 2018 میں، اور اس سے پہلے میں نے بتایا 2015 میں وہ منتخب ہوئے تھے NA 246 سے رکن قومی اسمبلی، انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کو شکست دی تھی اس وقت، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر ظاہر ہے وہ حیدرآباد کے جو ہیں وہ میئر بھی رہے، غالباً قانون کی ڈگری تھی ان کے پاس، تو ایک بہت اچھے نفیس انسان تھے۔ سیاسی اختلاف سب کو ہوتا ہے اور اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کے جو لوگوں کی تربیت ہے اس میں بہت زیادہ تحمل مزاجی ہے، تمیز تہذیب ہے، تمدن ہے، زبان کا اچھا استعمال ہے،
کہیں کہیں آپ کو نہیں بھی ملے گا لیکن میجورٹی میں ہے. تو وہی قمر نوید جمیل صاحب جو ہیں ان کا بھی تھا کہ بہت اچھے سے بات کرنا, ملنا, اپنے موقف کو ٹھوک بجا کے بیان کرنا, اپنی پالیسی جو بھی ہے ظاہر ہے اس کو کرنا. ان سے میں نے کہا نا آپ دوسرے طریقے سے سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن ایک ظاہر ہے پرسنالٹی, اور اب ویسے بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے. برین ہیمریج ان کو ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو اسپتال لے جایا گیا, جاں بر نہ ہو سکے, انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کے جو درجات ہیں وہ بلند کرے. اس دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.